गठरी वाली बुढ़िया का वाक़या कि इसका असूल भी हदीस वगैरह में ये तारीख़ है। ये जो वाक़या गठरी वाली बुढ़िया का, ये मौजू रवायत है। इसको मुल्ला अली कारी और दूसरे कई एक ने इस वाक़े की भरपूर तकलीद की है, लेकिन ये वाक़या ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा कोई वाक़या नहीं है कि गठरी वाली बुढ़िया जा रही थी, अल्लाह के नबी उसका सामान उठा कर चले गए, आगे जाकर उसने कहा कि किधर जादूगर रहता है मोहम्मद, उससे बच जाना। ये वाक़या साबित नहीं है किसी भी। और जो कूड़ा फेंकने वाला वो भी गलत है, कूड़ा फेंकने वाला भी कोई वाक़या साबित नहीं है। जैसे यजीद के अलावा दीगर नाम भी हैं, मसलन शाजरात में या हदीस में, जैसे यजीद मतुल्लाह, तो फिर अमूमन नाम क्यों नहीं रखा जाता? देखें, नाम अमूमन जो है ना रखा जाना, नाम रखना और चीज़ है। ये भी हमारे जो ना एक चीज़ नफ़रत की अलामत बन जाती है। जैसे अब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला मोहब्बत की अलामत, अबू बकर व उमर मोहब्बत की अलामत है, हसनैन करीमैन मोहब्बत की अलामत है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अहले बैत हमारे नहीं हैं, आप में कोई ऐसा है जो कहे अहले बैत हमारे नहीं? बताओ, अहले बैत किन के हैं? और हमने क्या किया? अब मैंने काला जोड़ा पहना हुआ था, तो मैं वहाँ पर गया अहमदपुर सियाल में, उन्होंने कहा ये तो उनका लिबास, आपने क्यों पहना? मैंने कहा यही आपकी गलती है। फतावा दारुल देवबंद उठा कर देखो, उसमें लिखा है कि स्याह जोड़ा पहनना और सफ़ेद पहनना दोनों बराबर मुस्तहब है, लेकिन स्याह जोड़ा इसलिए से पहना जाए कि ये बनु हाशिम का अहले बैत का शिआर है, तो इसका अजर भी ज़्यादा है कि अहले बैत की इत्तिबा में काला जोड़ा पहना जाए। तो हमने काली पगड़ी भी छोड़ दी थी। अल्लाह मुल्ला उमर साहब रहमतुल्लाह को जज़ाए खैर दे, ये तो छीन कर हमें वापस दे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह अमामा कसरत से पहना है, और जो सफ़ेद अमामा कभी कभी पहना है। अल्लाह के नबी का एक मुबारक लिबास हदीस में मौजूद है, अल्लाह के नबी मक्का में था, वाले अमामा तो सौदा, ऊपर सर पे स्याह पगड़ी हमने छोड़ दी कि ये उनकी है। अब जो बात वो लेते जाएंगे हम छोड़ते चले जाएँ। हम अपनी मिरास के इतने नालायक वारिस हैं, हमें अपनी मिरास को संभालना है इसीलिए। लेकिन हमारे यहाँ एक जुर्म, इमाम हसन अस्करी, इमाम मूसा काज़म, इमाम तकी, इमाम नकी, ये क्या हमारे अम्मा नहीं? हम उनके बच्चों के उनके नाम पे अपने बच्चों का नाम क्यों नहीं? यजीद पर इतनी मोहब्बत की आ रही है। मैं ये पूछता हूँ, यजीद को चलो एक मसला उसके साथ एक ऐसा है कि उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह, हमारी एक सीधी सी बात है, हम अपने सरदारों के साथ हैं। किन के साथ हैं? हमारे एक सरदार हज़रत हसन है, एक सरदार हज़रत हुसैन है। हज़रत हसन ने हमारे सरदार जिससे सुलह करे हमारी सुलह, जिससे लड़ाई करे हमारे सरदार हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला सुलह की, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से वो हमारी सुलह, और हज़रत हुसैन की लड़ाई हुई यजीद से, हमारी भी लड़ाई है। तो जिससे लड़ाई हो उसका फिर नाम नहीं रखा जाता। ये एक फितरी बात है, वरना नाम रखना कोई बुरा नहीं है। अरब दुनिया के अंदर भी और हर जगह पर ये नाम रखे जाते हैं। वो एक आदमी ने अल्लामा खालिद महमूद साहब से कहा कि जो अली का नाम अली फलां अला के लफ्ज़ को वो अली पढ़ रहा था, कह रहा है ये ज़िक्र कुरान में है तो ये हज़रत अली के फ़ज़ाइल है। तो इसी तरह उसने कहा यार फिर ये बात ना कर, वरना यजीद का जिक्र भी कुरान में है, फिर वो तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। क्यों? कहा कुरान यजीदुहुम मिन फ़ज़ली, ये तो फिर नाम यजीद का आ गया, तो अल्लाह का ख़ास फजल था, फिर यहाँ क्या करोगे? तो अब ये इल्ज़ामी जवाब है। तहकीक हमारी ये है कि हम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान अहले बैत के साथ खड़े हैं, हम यजीद के साथ खड़े नहीं। और जिसको खड़ा होने का शौक़ है, वो मिर्ज़ा कादिरी ने खुद कहा था कि मुझे कशफ में बताया गया कि मेरी उम्मत में बड़े यजीदी पैदा होंगे, मेरी उम्मत में बड़े। अब जो यजीदी हो रहा है वो कादियानी का कशफ हो रहा है, वो कादियानी के कशफ पे पूरा उतर रहा है। और हम कौन है? हुसैनी। हम कौन है? हम अहले बैत के साथ हैं। जी, आज का दौर तहरीर का है या सोशल मीडिया का या काम की नोयत क्या, हम कैसे कर सकते हैं बातिल के खिलाफ काम? बहुत उम्दा सवाल है। जिस लड़के ने सवाल लिखा बहुत प्यारा सवाल है। इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है कि गर्द उड़ी हुई है। कहते हैं ना, कोई आहट न दस्तक न शनासा आवाज़, खाक उड़ती है दरे दिल पे दिया बां की तरह। अब ये वो दौर है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये तहरीर का भी दौर है। कामयाब तहरीर लिखो, सोशल मीडिया पे अपना किरदार अदा करो। जितना अगर आपके पास रसूख वाली बात हो उसको सोशल मीडिया पे ज़रूर डालो। हर दौर के इल्मी तकाज़े जुदा जुदा हैं। पहले किताबत को पसंद नहीं किया जाता था, किताबत लिखने को, लेकिन वही मुसन्निफ़ी लोग उलमा ज़िंदा रहे जिन्होंने लिख दिया। आने वाले दौर में किताबत ज़रूरत मान गई। आज से 10 साल बाद वही लोग, उन्हीं उलमा का इल्म ज़िंदा रहेगा जो सोशल मीडिया पर आ गए। किताबों से दुनिया दूर होती जा रही, करते करते अब कौन किताब खरीदता है? आप तो कोर्सों में वहाँ जाते हैं, पहले पूछते तलबा किताबें ज़्यादा कहाँ से मिलेंगी, यानी अपनी जेब से, क्योंकि सर्फ ना हो तो शुरू साल में पढ़ लिया होता है कि अपना खर्चा नहीं होना देना, अपना खर्च नहीं होना, सर्फ ना हो, अपना खर्च ना हो, मुफ्त मिले जहाँ से मिलता है, ठीक है ना। तो ये इस वजह से अब किताब पढ़ने से आपको किताब को ज़िंदा करना है। आप जिस शोबे में भी जाए, मैं आपको साफ बात बताता हूँ, कड़वी लगे तो 100 लगे, मुझे से कोई टेंशन नहीं। हमारी इस वक्त की चलने वाली सब जमातें बशमूल आपकी, हमारी ये मजलिस हरार, हमारी आलिम मजलिस, हमारी सिपाही साहबा, हमारी जमीयत उलमा इस्लाम, हमारी तबलीगी जमात, सब जमातें इस वक्त हमारी इल्मी इन्हितात में बई माना जा रही हैं कि इस तरफ हम पूरी तवज्जो नहीं कर रहे। इसका हल ये है,
آپ جس جماعت میں بھی اہل حق کی جماعت میں کام کریں، آپ اس میں یہ کام کر لیں کہ 10 صفحے یومیہ کا مطالعہ آگے کر لیں، 10 صفحے مطالعے کا معمول بنا لیں، اسی شعبے میں آپ پوری جماعت سے 1 مہینے میں آگے نکل جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے، میری تقریر اس نے یاد کر لی، اس نے کر لی، اس نے کر لی، بھائی یہی آگے چلتے جانی، خود نہیں مطالعہ کرنا۔ تو 10 صفحے یومیہ کا مطالعہ آگے کر دیں، یہ پیچھے نہ آنے دیں۔ آپ 1 مہینے میں پوری جماعت کے اندر آئیکن باندھیں گے، یار یہ بندہ مطالعے والا ہے، اس بندے کو آگے لاؤ، آپ آگے بڑھنے شروع ہو گئے، بڑھتے چلے۔ میں ختم نبوت کے کام میں 2012 میں آیا ہوں، 13 میں غالباً آیا ختم نبوت کے کام میں، اور مطالعہ اپنا میرا الحمدللہ پہلے شروع سے معمول تھا، بہت اللہ نے اچھا معمول دیا کہ 20 یعنی ہزاروں کتابیں پڑھنے کے اللہ نے مطالعے میں توفیق دی۔ تو اب یہ مطالعے کا معمول تھا، ورنہ مجھے جماعت میں آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں جو ختم نبوت کے کام میں آئے، اور گنتی کے حساب سے دیکھا جائے۔ اور یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کے لیے کام کرتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو پیغمبر کی چوکی داری کے لیے چن لیتے ہیں۔ جیسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ ساری زندگی فقہ دفاع کیا، اللہ نے آخر میں رسول اللہ کی چوکی داری پہ لگا دیا۔ میں نے پہلے فقہ دفاع کرتا رہا، سرگودا مرکز میں اللہ نے اٹھایا، ختم نبوت پہ لگا دیا۔ میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں کہ اللہ نے پیچھے نہیں پھینکا، اوپر بلا دیا، اور بہتر ہو گیا۔ اب اگلی بات کو سمجھیں، مطالعہ یومیہ میں نے 50 صفحے کا ختم نبوت کے عنوان پہ اب 100 تک چلا گیا، آگے رکھا ہے۔ اب الحمدللہ تحدیث بن نعمت پہ تو اللہ نے اب عنوان کو کھولنا شروع کر دیا۔ ابھی عنوان کو ایسے طریقے سے ہر پہلو سے ختم نبوت کی بات سمجھ میں آتی ہے، ہر سوال کا جواب ذہن میں آتا ہے، لیکن جب ہم صرف تھوڑا سا جزوی مطالعہ کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ مضبوط مطالعہ اور مضبوط تحریر کے ساتھ پھر سوشل میڈیا پہ آئیں۔ سوشل میڈیا جز وقتی ہے، یہ بندے کے پیٹ میں آنے والی گیس کی طرح ہے، بس آیا اور گیا، اس کا کوئی نہیں۔ لیکن جو جم گیا سوشل میڈیا پہ، جو بات آ گئی پھر یہ مٹنے والی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ کبھی کچی بات نہ کرنا، فضول بات نہ کرنا، پورے اعتماد کے ساتھ گفتگو کرنا۔ کیمرے کی غلطی، سٹیج کی غلطی اور کرسی کی غلطی یہ قوم کبھی معاف نہیں کرتی۔ یہ ذہن میں رکھ، کیمرے کی غلطی ہو، سٹیج پہ تقریر میں کی غلطی ہو، آپ بھول جاؤ گے، لوگ نہیں بھولیں گے، کہیں گے وہی بندہ جنہیں گل کی تھی۔ تو اس لیے ذرا احتیاط کریں۔ فضائل اعمال کے اندر مظہر علی خان صاحب کا کلب فنار پر کتاب معتبر نہیں ہے، جب معتبر نہیں تو قابل تعلیم کی اور دیکھیں جو متشدد راوی ہوتے ہیں نا، ان کی ذرا قابل قبول نہیں ہوتی۔ مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ فضائل اعمال کا مطلب کیا ہے کہ اعمال کی فضیلت، اور اعمال کی فضیلت کے بارے میں محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں قابل قبول ہے، احکام میں قابل قبول نہیں ہے۔ کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ یہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی، کیونکہ ضعیف فضائل میں تو چلتی ہے، لیکن ہمارے علماء بھی فضائل اعمال کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے 4 مہینے والا پرانا تبلیغی پڑھتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، وہ آگے حضرت پوری بات لکھتے ہیں، آگے عربی میں تخریج لکھ دیتے علماء کے لیے تاکہ ان کو تلاش کرنا آسان ہو۔ تخریج کون پڑھتا ہے؟ حضرت نیچے ساتھ وضع لکھ دیتے، حکم لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث فیہ لین، اس کا راوی ایسا، یہ سند ضعیف ہے یا فلاں۔ وہ تو عالمانہ طرز پہ علماء کے لیے نیچے وہ تھوڑی سی وضاحت لکھ دیتے ہیں، عوام کے لیے اوپر بات ہوتی ہے۔ اب نہ عالم اس کو پڑھ رہا ہے نہ جاہل پڑھ رہا ہے، تنقید پہ تنقید کیے جا رہے ہیں، اس میں ضعیف کمزور معتبر نہیں۔ ہم نے کب کہا کہ فضائل اعمال اور جو دوسری کتاب جو اس کو ہم قرآن و حدیث کے مقابل سمجھتے ہیں، لیکن عوام کے سمجھنے کے لیے اس کتاب سے عوام الناس کے لیے بڑھ کر کوئی مفید کتاب نہیں ہے، اس لیے اس کی قدر اور قابل قدر کتاب ہے۔ تاریخ کے مطالعہ کے لیے کوئی معتبر کتاب بتا دیں۔ تاریخ کے مطالعہ کے لیے موجودہ دور میں جس کتاب کو میں عام فہم بالکل بہترین سمجھتا ہوں وہ تاریخ امت مسلمہ ہے، یہ میری رائے ہے، مولانا اسماعیل ریحان کی تاریخ امت مسلمہ۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی تاریخ کی کتب ہے، لیکن کسی پر نہیں، یہ اردو میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں، یہ بڑی بہترین چیز ہے اردو۔ اچھا، مرزا جیلمی کی طبیعت ہو گئی ہے نا، یہ سوال کا جواب یہ ہوگا جی۔ فیس بک اور یوٹیوب چینل کا نام بتا دیں اور واٹس اپ نمبر۔ جی یہ لکھیں 0332 4744 0332 4000 پورا 744، یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے۔ اس پہ آپ میسیج کریں گے واٹس اپ سے اپنا نام لکھ کر، تو آپ کو ایک لنک آ جائے گا، اس پہ کلک کر لیں، چینل پہ آ جائیں گے، آگے آپ کی مرضی ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا ہے، نہ ہو کرے تو مجھے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے۔ 0332 4000 744، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ذاکر نائک، جوید غامدی اور دیگر فتنوں کا بیان سننا کیسا ہے؟ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اس حوالے سے کہ جو یہ کچھ سوال ہے آپ کا سمجھ نہیں آیا جو میں نے عرض کیا ہے۔ 0332 4000 744 744، ٹھیک ہے، 44 744 744، یہ زونگ میں کنورٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس پہ میرا واٹس اپ ہے،
اور اس پر اور ایک اور میں نے بھی کام شروع کیا ہوا ہے کہ ہمارے خطبہ کی سب سے بڑی پرابلم ہے یہ مطالعہ نہیں کرتے نا، بیٹھے رہتے ہیں پھر جمعے والے دن جمعے کی پہلی اذان کے بعد لوگ نہا رہے ہوتے ہیں اور مولانا فون آج جمعہ کس عنوان پہ پڑھائی ہے؟ واہ جی، آپ اتنے علم کے سمندر ہیں کہ 5 منٹ مطالعہ کریں گے تو عنوان بھی نہ پوچھے، جانے دیں۔ پھر میں نے حل کیا کہ کیوں نہ ہو ہم اپنی بات 1000 زبانوں سے کہلوائیں، تو ہم نے ہر منگل کو ایک پوری تقریر عصر حاضر کے مطابق عنوان پہ تیار کر کے لکھ کر ادارے کی طرف سے دارالعلوم ختم المطالعہ والا کی طرف سے ہم اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پہ الحمدللہ ہمارے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں، وہ الحمدللہ اسی سے مطالعہ کر کے بنی بنائی تقریر ہوتی 4 5 7 صفحے کی مطالعہ کیا بالکل موقع کے مطابق، اور اس میں ہم کچی بات نہیں لکھتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے کھاتے میں پڑنی ہے، پوری تفصیل اور تحقیق کے ساتھ میری ٹیم ہے پوری الحمدللہ، یہ نہیں میں کہوں یہ سارا میں ہی کرتا ہوں، کچھ میں لکھتا ہوں کچھ اپنے طلباء سے لکھواتا ہوں، پھر چیک کر کے اس کو ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ انڈیا میں تقریباً کچھ 7000 کے قریب کم و بیش گروپ ایسے ہیں جو بنے اس پہ، اور ان پہ ہماری تقریر جاتی ہے اور وہ امام مساجد اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اب میں ہر جگہ جا کر بیان کروں یہ تو ناممکن ہے، تو آسان نہیں ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سب کو دے دوں۔ آپ سارے کہتے ہیں اللہ علماء خوش ہیں کہ کتابیں خریدنے سے جان چھوٹ گئی، مطالعے سے جان چھوٹ گئی لمبے چکر سے، اور ہر جمعے کو پکا پکایا مواد مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی کوئی خطیب ہیں یا بننا چاہتے ہیں اور ہر ان کو منگل کو تقریر چاہیے تو وہ بھی اسی نمبر پہ رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنا نام لکھا کریں، تعارف کے سامنے لکھیں ملتان میں کورس کیا ہے۔ اور اب وہ فون کر کے 15 منٹ تو اسی بات پہ ستاتے رہتے ہیں، سر جی آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے 2014 میں ہم نے آپ کے ساتھ وہ شیر گڑھ میں آپ سے پڑھا تھا، مجھے شیر گڑھ کا نام بھول جاتا ہے، یہ کہاں کس صوبے کے اندر ہے، تو وہ کہتا وہاں میں نے پڑھا تھا۔ تو یہ تعارف نہیں ہے، تعارف پورا کروایا کریں۔ یہ واقعہ یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر سوال ہے، زیادہ تر لا رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کی تاریخ کب لکھی گئی ہے اور واقعہ کربلا کے محرکات کیا تھے، جو بھی ہے تو یہ ایک لمبا تفصیلی موضوع ہے میرا خیال ہے، ابھی چونکہ آپ کے وقفے کا بھی ٹائم اور اگلے عنوانات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جنید غامدی کی تھوڑی کہ جوید غامدی جی جاوید ہے، جنید لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے پاک پتن کا ہے، اصل نام اس کا شفیق ککیزئی ہے، شفیق عرف ککیزئی ہے۔ تو یہ وہاں سے آگے ترقی کرتا کرتا لاہور میں پہنچا، وہاں جا کر لاہوریوں جیسا نام جاوید رکھا، اور یہ 1952 میں غالباً پیدا ہوا ہے، اور اس نے اپنے یعنی کہ ایک نئے الہاد کو بڑے اخلاق کے ساتھ اس نے دنیا میں لانچ کرنا شروع کیا۔ ایک اللہ والے کا قول سوشل میڈیا پہ چل رہا کام کا مجھے نام ان کا نہیں معلوم، بات بڑی زبردست کی ہے۔ کسی نے کہا کہ جی غامدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ادعوہم الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ۔ علماء نے حکمت کو چھوڑ دیا، حکمت غامدی صاحب میں، تو ان اللہ والے نے جواب دیا اللہ کے، لیکن غامدی صاحب کے پاس سبیل ربک نہیں ہے، حکمت ہے سبیل ربی کا نہیں ہے، علماء کے پاس سبیل ربی کا حکمت نہیں ہے آپ کے بقول۔ تو غامدی صاحب سبیل ربی پر آ جائیں، علماء حکمت پر آ جائیں، معاملے حل ہو جائیں۔ اب وہ سبیل ربی کا چھوڑ کر جدھر مرضی بلاتا رہے حکمت کے ساتھ، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو غامدی سبیل ربی کے علاوہ حکمت چلا رہے ہیں۔ اگر یزید نے حضرت حسین کو قتل کروایا تو یزید کو کیا کہا جائے گا، وضاحت فرما دیں۔ بخاری شریف کے جو ہے نا ابواب بخاری ہے، اس میں ایک باب ہے باب ما قیل فی قتال روم، اس کے تحت لکھا ہے کہ یزید کا جو معاملات ہیں، اس کے جرائم اور اس کی نیکیاں، ان دونوں کی برابری کی وجہ سے اس کے معاملے میں ہمارا سقوط ہے، اس کے معاملے میں ہمارا کیا ہے۔ اور جو قتل کی روایات جس طرح کی بھی ہے اس کے دور حکومت میں ہے، جیسے پرویز مشرف نے لال مسجد میں جا کر ایک گولی بھی نہیں چلائی، لیکن قاتل کس کو کہا جاتا ہے؟ لال مسجد کا، کیونکہ اس کے دور حکومت میں ہو رہا ہے، اس کے نظم میں ہو رہا ہے۔ تو یہ کام اس کے دور حکومت میں تھا، اس کے نظم میں تھا، انتصاب اس کی طرف ہے، لیکن چونکہ وہ تاریخی روایات ہیں جیسی کیسی بھی ہیں، تو میں سیدھی بات بتاؤں، میرا اس موضوع پہ یزید کے موضوع پہ اتنا مطالعہ نہیں، اگر چونکہ یہ معاملہ جن لوگ اس مطالعے سے وابستہ ہیں آپ علماء سے رابطہ کریں، لیکن میرا جو اپنا موقف یہ ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر یزید کو ایک درجے میں بھی ترجیح نہیں دیتے، کیونکہ یزید تاریخ کا موضوع ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا موضوع ہے، ہم ایمان پر تاریخ کو ترجیح نہیں دے سکتے، بس یہی حرف آخر ہے۔ اور شاہ جی اس دن آئے تھے ہمارے ادارہ میں، دارالعلوم ختم المطالعہ والا میں نے ان سے یہی سوال کیا، تو حضرت سید کفیل شاہ صاحب دامت برکاتہم نے صراحتاً کہا، انہوں کا مولا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں حضرت حسنین کریمین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یزید تاریخ کا حصہ ہے، ہم تاریخ کو اٹھا کر حضرت حسین کے سامنے نہیں رکھ سکتے، ہمارا ایمان ہمیں مقدم ہے۔ اب پیچھے کیا رہے گا، کوئی بات رہ گئی پیچھے؟ تو یہ بات، یہ ہمارا یہ موقع اپنی تاریخی کتابوں کا اور دوسری کتابوں کا بتا دیں جو آپ کی تحریک کردہ ہے۔ میں نے جو جس پر مطالعہ تاریخ کے اصول لکھے، ایک کتاب عالمی مجلس نے شائع کی تھی الہادی تحریکات کا تحقیقی جائزہ، اب وہ دوبارہ شائع نہیں ہوئی اس لیے نام بتانے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن جب شائع ہوگی تو آپ کو بتا دی جائے گی انشاءاللہ۔ اپنی میں نے تاریخ کی کوئی، میں مورخ کتنے یار، معافی دوست تھوڑی سی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ثبوت رکھنے والے کا جنازہ
پڑھایا تھا آپ سے منع بغض رکھنا جنازہ نہیں پڑھایا، غالباً روایت ترمذی میں اور جس سے یہ مستند ہے۔ دوسرا واقعہ آپ نے ایک شخص کا جنازہ پڑھایا تو اس کے کفن سے سانپ نکلا جو اللہ نے بھیجا تھا، نہیں یہ واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا، میں اس کو دیکھ کر بتاؤں گا۔ اس نے جس شخص نے یہ پرچی لکھی ہے وہ مجھے بعد میں میسیج کر دے، میں میسیج بتا دوں گا۔ جی حضرت امام صاحب کا موقف یزید کے بارے میں کیا تھا؟ وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہی ہے جس کو شاہ ولی اللہ نے کہا کہ اس کے بارے میں سکوت کا موقف ہے۔ مفتی تقی اسماعیل صاحب کی حدیث کا مجموعہ جو آپ نے فرمایا اس کتاب کا نام بتا دیں۔ اس کا نام ہے المدونۃ الجامعہ، المدونۃ الجامعہ۔ یہ 5 جلدوں میں آ گئی ہے اور ایک جلد 3000 کی ہے، اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کوشش کریں اپنی جیب سے خرید کر پڑھیں، بہت نور پیدا ہوگا اس سے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی مرید لے دے تو حرام بھی نہیں ہے، اپنے کسی مرید کو کہو تو یہ اصل میں آرٹ پیپر پہ چھپی ہوئی ہے، بہت عمدہ 2 کلر میں، اور یعنی بیروت کی طرز پہ شائع ہوئی ہے۔ تو المدونۃ الجامعہ، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے بہت کمال کی۔ گمن صاحب کا مدرسہ کیوں چھوڑا، اس کا جواب ضرور دینا۔ خیر ہے، میں نے چھوڑا، جگہ آپ کے لیے چھوڑی، آپ جائیں وہاں پہ، ابھی میری سیٹ خالی پڑی ہے، یہ تو آسانی آپ کے لیے کی ہے نا۔ کوئی چھوڑنا چھڑانا جو ہوتا ہے نا، ہر بندے کا ہر جگہ پہ سانسیں اور رزق مقدر ہوتا ہے، جتنا جب تک مقدر ہو بندہ وہاں پہ کام کرتا ہے، جب مقدر ختم ہو جاتا ہے تو بندے کو اللہ وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ہجرت ہے اسلام میں، یہ چلتی رہتی ہے، کبھی مکہ سے مدینہ، کبھی سرگودا سے چناب نگر، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، مطالعہ کن کے لیے عقل بالغہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حدیث مطالعہ، یار یہ بہت لمبا سوال ہے، اس پورا سبق ہو سکتا ہے، لیکن مجھے آپ کے اوقات کا بھی خیال ہے۔ عقل تیز کرنے کے لیے درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں، خالی پیٹ کبھی کھجور کھایا کریں، میٹھی چیز کھانے سے بھی عقل تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ورزش کا تھوڑا سا اہتمام کریں، جو میں نہیں کر رہا ہوں میں وہ بتاتا ہوں آپ کو نا، ورزش کہاں ہوتی مولوی، وہ میرے بی پی کا مسئلہ بنا تو ایک حکیم صاحب ان کا مولوی خوراک کھاتے ہیں مزدوروں والے، کام کرتے ہیں بادشاہوں والے، یعنی کھانے بڑے بڑے کھاتے ہیں اور بادشاہوں کی طرح بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ جب بادشاہوں کی طرح رہنا ہے تو کھانے بادشاہوں والے کھایا کرو، ڈرائی فروٹ، ہلکی ہلکی چیزیں، زیادہ بھاری کھانے نہ کھایا کرو، اور پھر درود شریف کی کثرت سے۔ اور تیسرے نمبر پہ 2 بندے ایسے ہیں جن کی کتاب تمہارے عقل کو نا تیر بنا دے گی، ایسے تیز کر دے گی، معاملہ فہمی پیدا ہو جائے گی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایک علامہ خالد محمود موسیٰ PhD لندن، ان کی کتابیں، ایک مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ کی ترجمان السنہ، عقل کو بہت تیز کرتی ہیں یہ 2 کتابیں۔ درود شریف پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ علامہ خالد صاحب کی کتابیں۔ اچھا بھائی، اچھا، اتکبر مال متکبر فی حسنہ، اس اتکبر مال متکبر عجز، اتکبر مال متکبر عبادت، یہ قول ہے، حدیث نہیں ہے، یہ اسلاف کا قول ہے، اور مجھے اب غالباً یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی اور سے میں نے یہ پڑھا ہے، اور چند دن قبل یہ پڑھا ہے، تو یہ کسی کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد کو پڑھنا کس طرح ہے؟ اردو میں پڑھ لیں، لیکن یہ معتبر کتاب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ موضوع روایات، میں نے یہ سالسہ والے سال ساری طبقات ابن سعد پڑھی تھی، تو یہ اس وقت میں بڑا متاثر تھے سے، اب بڑے علمی باتیں، بعد میں جب دیکھا تو سارا الی آخر ہی تھا، ٹھیک جی۔ دیکھیں تاریخ امت مسلمہ پر یہ نا کہہ رہے مولانا ابو ریحان اسماعیل صاحب نے تنقیص صحابہ کی ہے، خاص طور پر سیدنا معاویہ پر، وہ کیسے پڑھے؟ یہ دیکھیں یہی غلط فہمی ہے۔ اب وہاں پہ اگر لکھا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعض خطائے اجتہادی ہے، اگر اس کو ہم خطا اجتہادی نہ کہیں، کیونکہ مجتہد کو اس کی خطا پر بھی اجر ملتا ہے، مجتہد کو اس کی خطا پر کیا ملتا ہے؟ جب اجر ملتا ہے تو پھر ہم اس میں سزا تو نہ ہوئی، معاملہ تو نہ ہوا۔ اب اگر اس کو خطائے اجتہادی کہنا یہ غلط ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ یہ اجتہادی خطا نہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ظلماً مقابلہ کیا، اور ایک خلیفہ کے ساتھ ایک صحابی کے مقابلے میں ظلماً نکلنا تو یہ تو بڑا جرم بنتا ہے۔ جب دونوں مجتہد ہیں، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں پہ اپنے اجتہاد پہ عمل کرنا واجب تھا۔ اگر یہ دونوں اس مسئلے پہ نہ لڑتے تو دونوں عند اللہ مجرم ٹھہرتے، گناہ گار ٹھہرتے کہ تم دونوں مجتہد اپنے اجتہاد پہ عمل کیوں نہیں کیا۔ تو جب دونوں مجتہد تھے، مجتہد پر اپنے اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ جب عمل کرنا واجب ہے تو حضرت علی نے بھی اپنے اجتہاد پہ عمل کیا، حضرت معاویہ نے بھی اپنے اجتہاد پہ عمل کیا، اور حضرت علی کا اجتہاد صواب ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی، لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے ان کی خطاؤں ہر چیز سے درگزر کر کے جب اس درجے پہ رکھ دیا، اب ہم اس خطا کو خطائے اجتہادی مانوی اعتبار سے کہیں گے، اس طرح ہی وہ نہیں ہے جہاں ہم اس کو خطا کار کہتے ہیں۔ یہ خطا بھی اللہ سے اجر پانے والی ہے، یہ خطا بھی اللہ سے کیا کرنے والی۔ وہ ایک آدمی نے پچھلے دنوں سوال کیا، بلکہ سوال نہیں، میرے اللہ نے ضرور میں ٹیکسلا میں یہ بات کی، میں نے کہا عام طور پہ جی یزید کو ولی عہد بنایا تو اس نے جو ہے وہ حضرت حسین اور 72 خاندان نبوت کے افراد کو شہید کروا دیا، تو یہ سارا جرم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں آتا؟ یہ اعتراض۔ میں نے کہا بات سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ رال و زکوان کی طرف 70 قاریوں کو بھیجا تھا، ان کی تشکیل پہ انہوں نے شہید کر دیا، تو کیا یہ بھیجنے والے پہ بات آئے گی؟ بھیجنے والوں نے تو حسن نیت سے صحیح سمجھ کر بھیجا، مجرم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔
اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو بنایا ہے تو حضرت معاویہ نے حسن نیت اور اس کے اخلاص پہ اعتقاد کر کے بنایا. اگلی اگر غلطی ہے تو اس کی اللہ کے خود جواب دے گا. حضرت معاویہ اس معاملے میں جواب دہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر یہ چیز اصل ہے کہ ہم نے جو الفاظ نے ایک ذہن میں ایک آئیڈیا بنا لیا اور بعض سارے لوگوں نے اس پہ قلم اٹھایا اور لکھا اور کہا کہ یہ چیز ہے اور انہوں نے یہ خطا کی اور یہ توہین کی، اس درجے سے ذرا نکل کر تاریخ کو پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے اصول اس لیے سامنے رکھے، اس کو ذرا سامنے رکھ کر پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ وقفہ فرما لیں، لگتا ہے آپ نے وقفے کا ٹائم بھی تو لے لیا، تو چلے ابھی 10-15 منٹ آپ کو چھٹی دی جاتی ہے.